बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स को हम कवर करें और अपने हीरोज़ को अपने शो में इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान की अगर फतूहात की बात करते हैं तो जैसे हमने ओबियसली क्रिकेट को ज़्यादा हाइप मिलती है कि हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हमने 4 दफ़ा का टाइटल जीता। उसके अलावा स्क्वाश में 2 दफ़ा हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे, मल्टीपल टाइम रहे, बट उसमें अगर हम देखें तो हम स्नूकर में भी 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रहे। बट एक ऐसी स्पोर्ट है जो पाकिस्तान के पंजाब की सकाफत है, बट पूरा पाकिस्तान उसको फॉलो करता है और इसकी खूबसूरती ये है कि इस टाइम हम उसमें वर्ल्ड चैम्पियन है। आज का जो हमारा शो है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ है। इनकी बात की जाए तो इनको 17 इम्तियाज़ दिया जा रहा है इस 23 मार्च को। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है मैं इनकी लिस्ट देख रहा था, बेतहाशा दफ़ा इनको अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए तो ये मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ टूर्नामेंट रहे। इसके अलावा इनके क्रेडिट पे बात करें तो पाकिस्तान की जो फतूहात का सिलसिलाकार है, ख़ासतौर पर जो वर्ल्ड कप की बात करें उसमें विक्ट्री के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ शो में पाकिस्तानी कबड्डी के कप्तान वन एंड ओनली शफीक चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और रियली ऑनर के आप हमारे शो में आए। जी शफीक भाई, इस पर कोशिश करेंगे जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि हम को अपनी एक एफ़र्ट करते चले जा रहे हैं अपने शो के प्लेटफॉर्म से कि तमाम स्पोर्ट्स को हम कवर करें, और इसीलिए हमने आज ये जिस तरह हम हॉकी पे भी पिछले कुछ शोज़ किए, हम चाह रहे हैं कि तमाम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सकाफ़त को उजागर करें। और पंजाब की धरती जो है वो तो हमारा सबका मानना है कि वो इस खेल के साथ जुड़ी हुई है, और हर पाकिस्तानी जो जानता है, जो पंजाब से बिलोंग करता है, उसने किसी ना किसी टाइम पे या कबड्डी खेली है, किसी को खेलते देखा है, इसको फॉलो किया। बिल्कुल ऐसे। आपकी बात करें तो आप माशाल्लाह अगर देखा जाए तो 1990 में गालबन आपकी पैदाइश साहिवाल में हुई। थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का बताइए कि क्या आपने भी किस टाइम के ऊपर आपको लगा कि शफीक चिश्ती ने कबड्डी खेलनी है और उस तरफ आपका रुझान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफान भाई, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसी गेम को भी उजागर करना चाहा जो लोगों के वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा प्राइमरी स्कूल में मैं था, ठीक पढ़ रहा था। तो हमारे क्रिश्चियन एक टीचर होते थे, सुहेल साहब उनका नाम था। तो वो मैं बेसिकली मैं क्रिकेट का शौक़ बहुत ज़्यादा था मुझे ना। ठीक है, और पाकिस्तानी हाँ, मतलब क्रिकेट का मुझे शौक़ था और मैं इस लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग करता था कि आपकी सोच है। लेकिन वो जब खेलने जाना तो वो मतलब वो स्कोप या वो रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि शायद इस तरह खेली नहीं जाती थी। फिर उन्होंने एक जगह पे उनको टूर्नामेंट होते थे तब, जब प्राइमरी स्कूलों के, और वहाँ पे बच्चे अपनी अपनी गेमें खेलते थे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं वहाँ पे जब कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ तो एक प्लेयर उसमें कम हो गया हमारा। तो वो सुहेल साहब थे, वो खुद बेसिकली कबड्डी के प्लेयर थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा जी मैं तो खेलता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा। और मैं खेला और यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खेला कि मैं सबसे अच्छा खेल गया। और जितने हमारे प्लेयर्स थे, वो ये था कि मतलब टेक्निक इतनी नहीं थी, लेकिन ये था कि फुर्ती और एक फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत वो थी अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पीड भी थी जी। वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर वहाँ से जब मैं प्राइमरी से स्टार्ट हुआ, फिर मैं जब हाई में चला गया तो फिर वहाँ पे खेलते, हाई स्कूलों में भी तब गेमें होती थी जी। फिर वहाँ पे मैं खेलता रहा। फिर वहाँ से निकले कॉलेज में चले गए, तो सुपीरियर कॉलेज में पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि मोस्टली जो हमने देखा कि हमारे जो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर बात करें, प्लेयर जो हैं वो एजुकेशन की तरफ नहीं आते जी, और वो जब स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान होता है तो वो सारे का सारा फोकस, अपना माइंड सेट उसी तरफ ले जाते हैं। बट इस तरह आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि आपने कॉलेज तक गए, तो थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइए, कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की? देखिए, मैंने प्राइमरी साहिवाल से की, फिर मैंने हाई भी साहिवाल से की, फिर मैंने सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला ले लिया। अच्छा। फिर उनकी तरफ से मैं खेलता रहा। फिर वहाँ से मैंने थर्ड ईयर में छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं भर्ती हो गया 2000 सेकंड ईयर में था जब मैं वावडा में भर्ती हो गया। और फिर मैंने वो करके तो फिर वहीं से ख़त्म कर दिया और फिर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह इन हो गया। हाँ। तो गेम में अच्छा खासा अल्लाह ने। अच्छा, चलें, अगर उसकी थोड़ी सी आगे बढ़े तो मेरा मानना ये है कि जब आपकी पीछे एफर्ट होती है 10 साल की, 15 साल की, किसी भी बच्चे की अपने चाइल्डहुड से लेके, और वो तमाम जो जर्नी होता है, जब पाकिस्तान के लिए नाम
اس کا سلیکشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ساری جو ایفرٹ ہے وہ اس کی کور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کا جو ایک گول یا ایم ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ سبز جھنڈا آپ سے جاتے ہیں سینے پہ تو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو نہیں سکتی کسی کے لیے. تو وہ تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ینگسٹر کے لیے, جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کی ایک تو سلیکشن کیسے ہوئی اور جب ٹیم میں نام آیا تو وہ آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ میں نا 2009 میں پہلی دفعہ ہماری جو پاکستان نیشنل ہوتی ہے نا جس میں ڈپارٹمنٹس کی گیم ہوتی ہیں, وہ میں گیا 2009 کی بات ہے. تو مجھے نا کوچ نے وہاں پہ بولا, سب سے جونیئر بالکل بچہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آؤ کیمپ میں آؤ, آپ کو چیک کرنا ہے نا, آپ ماشاء اللہ بھائی تو اچھا کھیل رہے ہیں راؤنڈ, تو آپ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ پرفارمنس کریں اور آپ کو ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کرتے ہیں. تو اس سے پہلے میں نے 2008 میں نا ایک آئی جی گولڈ کپ ہوا تھا, آئی جی گولڈ کپ ہوا تھا ہمارے پنجاب اسٹیڈیم میں, اور میں کھیلا تھا ایئر فورس کی طرف سے نا, ایسے جی میں پھڑ تڑ کے نہیں کھلاتے پنجابی دے وچ کے اور پلیئر پورے کرنے, وہ انہوں نے مجھے ایسے ہی پلیئر پورے کیے. تو لیکن وہ جو میں وہ کھیلا تو وہ میرا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا, مطلب انٹرنیشنل لیول میں ان ہونے کا. وہاں سے میں نے جب کھیلنا سٹارٹ کیا تو پہلے ہمارا آرمی کے ساتھ میچ ہوا, پھر ہمارا ریلوے کے ساتھ میچ ہوا, پھر ہمارا پولیس کے ساتھ میچ ہوا, پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہمارا وابڈا کے ساتھ میچ ہوا. اچھا. اور یقین مانے کہ میں اور 2 ریڈر تھے, ہم تو ریڈر ہوتے ہیں نا جو ریڈ ڈالتا ہے, میں ہم 2 لوگ تھے, اور یقین مانے ہم اپنی ٹیم کو کسی نہ قابل ٹیم اس کو فائنل میں لے آئے. اچھا. فائنل میں آ کے میرے ساتھ والا جو تھا اس کا بیچارے کا تھوڑا سا ہو گیا, وہ تھک جاتا ہے بندہ, تو کافی چوٹیں بھی لگتی تھی. پھر چوٹیں کیونکہ پلیئر ایک ایسے تھے, پھر ان میں ہم کھیل رہے ہیں, مجھے فائنل میں تب بھی 2 ریڈ اسٹاپ ہوئے. اچھا. تب سے نا میری سمجھ لے کہ قسمت کا وہ دن ایسا تھا کہ وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. میرے گھر میں پولیس والے, آرمی والے, ایئر فورس والے, وابڈا والے, سارے ڈپارٹمنٹ میرے گھر میں, مطلب میرے پیچھے کبھی کوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہو ہمارے میں. تو تب میرے استاد ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم نے وابڈا میں ہونا, کیونکہ وہ وابڈا کے کوچ ہیں ابھی. تو پھر میں وہاں پہ ان ہوا, وابڈا میں ان ہوا. 2009 میں نیشنل کے لیے سلیکشن ہوئی میری. میں وہاں پہ آیا تو مجھے جتنے بھی ہمارے سینئر پلیئرس تھے نا, اب یہ بھی ایک موٹیویشنل بات ہے کہ آپ کبھی بھی کسی جگہ پہ جائیں تو ہمت نہیں ہارتے نا. میں وہاں پہ گیا تو مجھے وہاں پہ جتنے بھی میرے سینئرس پلیئرس تھے, مطلب پہلے تو مجھے منہ ہی نہ لگائے, وہ اپنی ہر بندہ اور میں دیکھوں, میں نے کہا میں نے رہنا کہاں ہے, سونا کہاں ہے, بیٹھنا کہاں ہے, سب کمروں میں بیٹھے, میں ایک ہال تھا اس میں گدا پڑا تھا, اس پہ سوتا تھا جا کے. اور جب بھی کوئی ہونا سینئر پلیئرس کا, انہوں نے کہنا جاؤ یار یہ ہماری کٹیں دھو کے لے آؤ, جاؤ یہ ہمارے لیے دودھ پکڑ کے لاؤ, جاؤ ہمارے لیے یہ کر کے آؤ, مطلب اس طرح. لیکن میں روتا بھی تھا, یقین مانے لٹرلی میں نے رات کو رونا بھی, اور میں نے اللہ سے دعا بھی کرنی. لیکن وہ میں کہتا تھا کہ وہ جو چیزیں تھیں نا, میں نے ہمت نہیں ہاری نا, میں واپس گھر نہیں بھاگا, میں کہیں آگے پیچھے نہیں گیا, میں ٹریننگ سے آؤٹ نہیں ہوا. میں نے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رکھی کہ میں نے یہ مطلب میرے سے کام کرواتے ہیں, میں تو یہ ہوں, میں تو ہوں. پیچھے سے الحمدللہ ہم چشتی فاروقی ہیں, اور ہمارے خاندان کے پاس بابا فرید شکر گنج کی گدی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہاں جی. تو دعائیں پھر آپ کی خاص الحمدللہ. تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں پیچھے یہ ہوں وہ ہوں, ایک زمیندارہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں نے نہیں سوچا. یقین میں نے ٹریننگ کی, اور میں نے ٹریننگ اس لیول کی کہ وہاں پہ جتنے سینئر جونیئر تھے نا, ان کے دل میں ایک دفعہ یہ بات آ گئی کہ یہ بچہ ہم سے کچھ کروائے گا. تو میں نے وہاں پہ ٹریننگ کی, پھر میں نے فائنل, پھر ہم نے نیشنل میں میرا نام پڑ گیا, پھر میں نے نیشنل کھیلی, اور نیشنل بہت اچھی کھیلی میں نے, پوری نیشنل میں مجھ پہ کوئی سٹاپ نہیں ہوا. مطلب اس وہاں سے میرا, پھر 2010 میں ورلڈ کپ کے لیے ٹیم آئی, تو وہاں پہ میرا نام آیا. اور پاکستان کی طرف دیکھیں, خدا کی قدرت ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہوتا ہے. تو پھر 2010 میں نے جب ورلڈ کپ پہلا کھیلا تو مطلب مجھے انہوں نے, جیسے ہوتے ہیں نا 11 پلیئر ان ہوتے ہیں, باقی 3 ریزرو ہوتے ہیں, میں ان 3 میں تھا. اچھا. تو وہاں پہ جب انڈیا میں کچھ ہمارے پلیئرز انجرڈ ہوئے تو پرفارم اس طرح سے نہیں کر سکے, تو انہوں نے مجھے ان کر لیا ٹیم میں, اور وہاں پہ بھی میں سب سے اچھا میں ہی کھیل گیا جب اللہ تعالیٰ نے. پھر وہاں سے شفیق چشتی کا ایک پاکستان میں اسکوپ. اچھا شفیق بھائی, ہم نے اگر کافی ڈیٹیل میں باقی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے, تھوڑا سا ورلڈ کپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. 2010 سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ورلڈ کپ کا, اور پہلا ورلڈ کپ بھی ہم پارٹیسپیٹ پاکستان میں بھی کیا, فائنل ہم ہار جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھا جائے 4 دفعہ فائنل میں پہلے پارٹیسپیٹ کر چکے تھے, رنر اپ رہے. پھر 2016 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, کیا ریزن بیسیکلی تھی کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے؟ 2016 کے ورلڈ کپ میں ان کی سکھ کمیونٹی کی ایک
کتاب جیسے ہماری قرآن پاک ہے ان کا ویسے گرو گرنتھ ہے. اچھا. اس کی بے ادبی ہوئی تھی کہیں نا وہاں پہ پنجاب میں. اچھا. کیونکہ ہمارے کیمپ شیمپ لگے ہوئے تھے, مطلب بالکل لاسٹ پہ تھا ہمارا, اور وہ وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ وہاں پہ بڑا انہوں نے ہنگامہ آرائی ہوئی, تو پھر اس وجہ سے وہ ورلڈ کپ کینسل ہوا تھا. اچھا اچھا جی. پھر ہم 2020 میں پاکستان کو ہوسٹنگ ملتی ہے پہلی دفعہ جی, اور ایک نیا ماحول سا پاکستان میں بننا شروع ہوتا ہے, اور ہمیں یاد ہے کہ کووڈ اس ٹائم سٹارٹ ہونے ہی والا تھا, ایک اسپریڈ چلنا شروع ہو گئی تھی دنیا میں, پاکستان میں بھی اس طرح کا نہیں ابھی سلسلہ کار تھا. اور میرا خیال ہے یہ لاسٹ ایونٹ ہی تھا کہ جب اس کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ سارا 1.5 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہو گیا تھا. لیکن ایک اس کی ایکسٹراڈنری قسم کی ہائپ بننا شروع ہوئی, پرفارمنس ہونا شروع ہوئی, اور کرتے کرتے وہ اگین پاکستان انڈیا کا فائنل آ گیا. بالکل ایسے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی پاکستانی نے وہ فائنل مس کیا ہوگا. کیا ورلڈ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو جو ایک اس کی خوبصورتی ہمیں نظر آئی ادھر سے, پہلے ہاف کے اندر ہم دیکھیں تو انڈیا تھوڑی ڈومیننس شو کرتا ہے. بالکل. اور اس میں کبڈی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کم بیک کرنا. اگر آپ ایک دفعہ ڈومیننس لے لیتے ہیں, برتری آ جاتی ہے, تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر سیکنڈ ہاف میں جس طرح آپ لوگوں کی خوبصورت, سب کی, آپ کی بات کریں, بنیامین کی کریں, مانا جٹ کی بات کریں, تو ایک سب کا بڑا خوبصورت ایک کمبینیشن بنتا ہے ٹیم کا. وہ پھر جب آتی ہے ایک کنٹروورسی آ جاتی ہے, انڈین پلیئر درمیان میں گراؤنڈ سے بھی وہ باہر چلے جاتے ہیں, کھاڑے سے بھی. وہ بھی تھوڑا سا وہ ماحول کا بتائیں کہ کیا ایکچوئل ریزن بنی وہ ان کی ہائپ بننا, اور پھر وہ پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور پھر ان کا چلے جانا, پھر دوبارہ انہوں نے. اصل میں عرفان بھائی بات یہ تھی کہ وہ جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ یا ڈو اینڈ ڈائی والا سسٹم ہوتا ہے جب فائنل ہو رہا ہو, اور انڈیا اور پاکستان کا. یہ نہیں ہے کہ کبڈی کا کوئی بھی فائنل ہو, آپ کوئی پاکستان کی نہیں, کوئی ورلڈ کی آپ گیم نکال لیں جس میں کوئی جانتا بھی نہ ہو, ساتھ والا گھر والا بھی, وہاں پہ بھی انڈیا پاکستان کا میچ پڑے تو ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جب ہم وہاں پہ میچ کھیل رہے تھے, میچ چل رہا تھا, ہاف ہوا, تو کچھ ہمارے پلیئرز ایسے تھے جو انجرڈ ہو گئے بیچارے, وہ اسٹاپ ہو گئے. کچھ ہمارے پلیئرز سے وہ گراؤنڈ جو گراسی گراؤنڈ تھا وہ سلپنگ ہو گیا, تو وہ کچھ پلیئرز ہمارے ایسے تھے جو ٹیکنیک والے تھے, لیکن وہ ٹیکنیک لڑا نہ سکے, وہ پلیئر ان کو اسٹاپ نہ کر سکے, وہ ان کا تھوڑا سا اوپر ہو گیا. پھر ایک پوائنٹ سے کسی سے پرابلم بنی تھی, ہمیں یاد ہے ریویو بار بار دیکھا جا رہا تھا, بار دیا جا رہا تھا. اس پوائنٹ کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے, لیکن پھر ہم نے ان کو وہ پوائنٹ دیا بھی. میں یہی اگلی بات یہ کہنے لگا تھا کہ وہ پوائنٹ دینا پڑا. ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کیا, تاکہ وہ پاکستان میں ہمارے مہمان بھی تھے, ہمارے بھائی بھی ہیں, تو ہم ایسی مہمان نوازی میں اگر میچ نکل جاتا دیکھیں وہ تو مطلب وہ ایک تھی الحمدللہ, لیکن ہم مہمان نوازی بھی تو پیچھے نہیں نا رہ سکتے کسی جگہ پہ بھی. تو وہ ہم نے ان کو پوائنٹ بھی دے دیا, اس وجہ سے پھر وہ پرابلم سالو ہو گئی. تو ایک پوائنٹ تھا جو ہم نے ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا, تو وہ بھی پھر ان کو ہی دے دیا, ہولڈ والا بھی ان کو دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر لاسٹ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ 22-23 نہیں سوری 41-42 پہ برابر تھے, اور لاسٹ ریڈ میری تھی. ایسا ہی ہے. اور میرے بھائی کی سچویشن کو بالکل نکال دیا تھا ایسے ہی, مطلب کہ وہاں پہ اس طرح تھا کہ وہاں پہ میرا کیریئر بھی اٹکا ہوا تھا نا, سب کچھ ہی تھا جی, مطلب پاکستان کا کیریئر اٹکا تھا, ہم سب کی سانسیں اٹکی تھی, پاکستان کا سارا نظام اٹکا ہوا تھا. اور یہی بات جیسے اب آپ نے کہا نا کہ ہماری سانسیں اٹکی ہوئی تھی, وہ مجھے آصف غفور صاحب ہیں, وہ میرے بھائی ہیں بڑے, تو جنرل صاحب, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, وہ وہاں پہ ہمارے ساہیوال میں آئے, کینٹ میں اکھاڑے میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار شفیق, میں نے کہا ہاں جی, پہلی دفعہ ملے, مجھ سے ملاقات ہوئی, ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ ادھر رہتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, میں نے ان سے, تو ہماری بات ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار جب آپ لاسٹ ریڈ ڈال رہے تھے نا, ہماری سانسیں یہاں پہ اٹکی. ایسے ہی. میں کہا سر آپ ہی تو دیکھ کے اٹکی تھی, تو جو وہاں پہ کھیل رہا تھا اس کی کیا سچویشن ہوگی. اب بات یہ تھی کہ وہاں پہ مطلب بعض کو میرے مائنڈ میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یار میں اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے 19-20 ہو گئی, پکڑا گیا, تو یہ سارا ملبہ مجھ پہ آ جائے, ساری زندگی کا وہ ایک, ساری زندگی میں ختم ہوں, میری وہاں پہ بالکل نظام ختم. لیکن پھر میں نے اللہ کے آسرے پہ میں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ وارث ہے, جو ہوگا سو ہوگا. اسی طرح میں نے مطلب دیکھیں سپہ سالار وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود کو پیش کرتا ہے. بالکل کسی بھی میرا خیال ہے بھی ہم شہباز سینئر صاحب کی ہم انٹرویو کر رہے تھے, تو وہ اپنے 94 کے ورلڈ کپ کی میموریز کو بھی ہم سارے یاد کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب پینلٹی اسٹروک کی باری آئی تو جو مین پلیئر تھے جو لگاتے ہیں روٹین میں, انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے ایز اے کیپٹن پھر کہا کہ میں لگاتا ہوں. تو کئی دفعہ آپ کو ایز اے سینئر آپ کو
کیپٹن کئی ایسی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو پوری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل ایز اے مین پلیئر اگر آپ بات کریں تو ذمہ داری ہوتی ہے, تو کانفیڈنس اگر مین پلیئر چھوڑ جائے تو پھر پوری ٹیم گر جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, جب آپ جتنی عوام ہوتی ہے نا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک میں نے جب پہلی ریڈ ڈالی نا پاکستان کی طرف, پہلی بھی میری تھی اور آخری بھی میری تھی. اچھا, جب میں نے پہلی ریڈ ڈالی تو جیسے کراؤڈ کا ایک شور یا جس طرح سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یار یہ شفیق چشتی ہے, یہ ہمارا نہیں پکڑا جائے گا. مطلب کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی بیٹھے لوگوں کو, جیسے ہمیں کسی بھی اپنے گیم کے اچھے پلیئرز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے عوام کو, وہ اسی طرح تھا. بہت ساری چیزیں ایسی مائنڈ میں میرے چل رہی تھیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے, اللہ وارث ہے, یہاں سے بچا کے میں نے کچھ نہیں لے کے جانا, مرنا ہے مارنا ہے, بس یہی کام تھا. مطلب گیم کے دوران, ویسے نہیں, اللہ معاف کرے. تو مطلب وہ تھا کہ میں نے کہا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں ہے, اللہ وارث ہے, جو ہونا ہے سو ہونا ہے, کوئی بات نہیں. اگر دیکھیں نا, وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اتنی عزت سے نوازا, بالکل بالکل قوم کا سر فخر سے بلند کیا. بالکل ایسے 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 ایسے. اور یقین مانے عرفان بھائی, مجھے کہیں بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں. نہیں, یہ دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ لوگوں کا جھنڈا سجانا, اور پھر خاص طور پہ جب ورلڈ چیمپئن بنانا, اس سے بڑا تو کوئی ڈریم کسی کھلاڑی کے لیے کسی سپورٹس میں نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا, پھر وہ ہم سب نے خوشی دیکھی اور آپ نے ورلڈ ٹائٹل جتایا, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ وی آر دی ورلڈ چیمپئن الحمدللہ. اچھا, کچھ اور بیسک ساری چیزوں پہ ہم کوشش کریں گے اپنے شو میں آج ڈسکشن کریں. ایک تھوڑا سا, ہمارے کافی بچے ہم سے کوشچن بھی کرتے ہیں, جو نئے بچے خاص طور پہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, بٹ اب فیسلٹیز نہیں ہے اس طرح کی, کیونکہ یہ صرف گاؤں کی حد تک تو یہ سپورٹس چل رہی ہے, بٹ سٹیز کے اندر اس کا بالکل ہی نام ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ایون دو تو گاؤں کے اندر بھی ہم دیکھیں, ادھر بھی اب کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے آپ کی, جو کیونکہ موسٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آپ کو سرفیس جو ہے وہ ذرا کھیتی باڑی والا کر کے اس کو مڈ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے کھیلا جاتا ہے. بالکل ایسے. ایک اس کی کچھ بیسک ہمیں یہ رول بتائیے, اس کی ڈائمینشن کتنی ہوتی ہے, اس کی جو آپ ڈسٹنس دیکھتے ہیں, اور دونوں ٹیموں میں 11 پلیئر ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا 3 ریزرو ہوتے ہیں, اس حوالے سے پورا سٹرکچر اگر آپ بریف کرنا چاہیں تو. میں بالکل کروں گا, کیونکہ یہ اگر بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر اور جتنے بھی ہمارے یوتھ اس چیز میں آنا چاہیے, ان کو یہ پہلے آلریڈی پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم نے چلنا ہے. اس کا ہوتا ہے 80 فٹ کا ایک سائڈ سے, 80 فٹ کا ایک سائڈ سے. ٹھیک ہو گیا. وہ 160 کا دائرہ لگتا ہے ٹوٹلی, ایسے راؤنڈ, جیسے یہ ٹیبل پڑا ہے نا, ایسے سینٹر میں رکھ دیتے ہیں, ہر طرف سے 80 کا نا وہ راؤنڈ سے گھماتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ گھما کے سینٹر میں ہم نے 30 ادھر 30 ادھر. ٹھیک ہے, سینٹر میں ہم نے رکھنا ہے پالے. ٹھیک ہے, 20 فٹ کے نا, 20 فٹ کے پالے ہو جائیں گے, اور 80 اس طرف ہوگا راؤنڈ, 80 اس طرف راؤنڈ ہوگا. اس کے اندر ہم نے رہ کے ان پالوں کو یہاں سے چلنا ہے. 4 جو سٹاپر کھڑے ہوں گے, وہ ایک ریڈر نے وہاں سے ان کو ایک کو ٹچ کرنا ہے, اور ایک نے ان کو لے کے اسی کو جس کو ٹچ کرنا ہے اسی نے اس کو روکنا ہے, اور 30 سیکنڈ میں آپ نے یہاں سے چلنا ہے, 30 سیکنڈ میں واپس آنا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ بیسیکلی جو. اچھا, اس میں اب آج کل ہم جو یورپین سٹائل دیکھ رہے ہیں, اس میں انہوں نے کانسیپٹ چینج کر کے میٹ کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گیا, اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے. اس کی کیا؟ بالکل, آپ ہم جتنا بھی کنٹریز, یہ آؤٹ آف کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پہ سب جگہوں پہ یا تو گراس ہوتا ہے یا وہاں پہ میٹ ہوتا ہے. میٹ ہوتا ہے انڈور, اور جو گراس ہوتا ہے وہ آؤٹ ڈور ہوتا ہے. ٹھیک. اور آؤٹ ڈور میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو کھیت شیتوں والا نظام نہیں ہے. اور اب جیسے جیسے عرفان بھائی آپ کو بات بتاؤں کہ نظام چینج ہوتا جا رہا ہے, ویسے ویسے پلیئرز کا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے باہر جا کے اس ایریا میں, اس طرح کی ایریا میں کھیلنا ہے, پھر وہ اسی ایریا پہ ٹریننگ کرتے ہیں. ابھی ہمارے لاہور میں میں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, ایک سائی وال میں بنائی ہوئی, وہ دونوں اکیڈمیاں جو ہیں وہ گراسی گراؤنڈ پہ ہی پلیئرز ٹریننگ کرتے ہیں. اچھا. ہاں, اور گراسی کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں یا ہو جاتا ہے سلپری گراؤنڈ ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے بارش کا کوئی پتہ نہیں چلتا, تو وہ بارش کبھی ہو جائے سلپری ہو جاتی ہے وہ, تو اس وجہ سے تھوڑا سا پلیئرز کو ڈیفیکلٹ پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن جب میٹ ہوتا ہے, وہ میٹ ہوتا ہے انڈور, اس پہ آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں. بالکل پرفیکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں, اگر یہ پاؤں یہاں پہ لگایا نا, تو اگر یہاں سے تھوڑا سا بھی پھسلا تو آپ کی جو پش کرنے کی اسٹرینتھ ہے نا وہ کم ہو جانی ہے. اور اگر یہ یہیں پہ جم کے آپ نے اسٹرینتھ زور لگایا تو بالکل آپ اس چیز کو اچیو کریں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اس لیے اچھا, اس میں جیسا ہاکی کے اندر بھی ہاف ٹائم کے اندر بھی 2 ڈائیورشن ہو چکی ہیں, تو آپ کا اس میں رولز میں کوئی چینجنگ آئی ہے؟ نہیں, اس میں اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں آپ. انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پلیز چلتا ہے,
हमारा ये 40 मिनट का हाँ नहीं 45 मिनट का मैच होता है हाँ जी। इससे पहले आप लगा लें कि 1 आवर में आपने इन होना है ग्राउंड में 15 मिनट्स होते हैं आपके लिए वार्म अप होने के लिए। 15 मिनट के बाद आपका टॉस हो जाना है, आपने स्टार्ट कर देना है। आपका 20 मिनट जो है वो एक साइड से खेलना है, 20 मिनट एक साइड से टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट, 40 मिनट 5 मिनट में दरमियान में आपने हाफ है आपका जी। और जो 20 मिनट्स आपने खेलना है ना, 10 मिनट्स के बाद आपकी 1 मिनट की वाटर ब्रेक है। ठीक है, वो 10 मिनट्स और 10 मिनट्स 20 मिनट्स हो गए, फिर 5 मिनट की आपने हाफ मिड ब्रेक आ जाएगी, मिड ब्रेक कर देनी है। फिर उसी तरह सेकंड हाफ जो चलना है तो इसी तरह 1 मिनट का हाफ होना है, फिर 10-10 मिनट। और अगर इक्वलाइजर आ जाए टाइम तक तो फिर उसमें क्या एक्स्ट्रा टाइम? नहीं, उसमें कोई भी नहीं होता। आप देखें कि इक्वलाइजर आज तक तो मुझे नहीं लगता नहीं, लेकिन अगर लेट्स से वर्ल्ड कप का था और अगर लेट्स सपोज बराबर हो जाता है ऐसे इवेंट के अंदर के डिसाइड होना है तो फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें रेडें डाली जाती हैं। मतलब कि आप डिसाइड करते हैं, दोनों कैप्टन और आगे खड़े होते हैं, वो जो अंपायर्स होते हैं वो सारे, उन्होंने डिसाइड करने कि आप 5 रेडें डालना चाहते हैं, आप 3 रेडें डालना चाहते हैं, 4 रेडें डालना चाहते हैं। फिर वो जिस बात में मुत्तफिक होते हैं फिर उतनी ही, जैसे प्लंटी लास्ट में कहेंगे 5-5 प्लंटियां हैं जी, इसी तरह 5-5 रेडें हो जाती हैं, 2-2 रेडें हो जाती हैं, 1-1 रेड और हो जाती है। रेड से याद आया कि आपके जैसे क्रेडिट पे माशाल्लाह बहुत कुछ है, 17 इम्तियाज आपको दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके अलावा आपने मल्टीपल टाइम बेतहाशा टाइम मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ टूर्नामेंट रहे। एक आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि पहले आपने 29 रेड करके अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, फिर अपने रिकॉर्ड को आपने ब्रेक किया और फिर आपने 31 की। ज़रा इस हवाले से बताइए। वो आपने वहाँ देखा होगा कि जब लाहौर लायंस का हो रहा था, लाहौर लायंस हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक, तो उसमें उन्होंने कैप्टन मुझे बनाया था। तो उन्होंने वो जो लाहौर लायन हमारी टीम गई थी तो मैच हो रहा था हमारा यूनाइटेड सिंह के साथ, मतलब कि इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था। तो उसमें एक यूनाइटेड सिंह थी, एक योयो टाइगर थी, जो सिंगर है हमारा, जो हनी सिंह है ना जी, वो पंजाबी, उसने वो टीम बनाई हुई थी। तो वो जो यूनाइटेड सिंह के साथ हमारा मैच हो रहा था, वहाँ पे मैंने 29 रेडें डाली, ठीक है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उससे अगले दिन हमारा मैच था योयो टाइगर के साथ, और योयो टाइगर में मैंने 31 रेडें करके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फिर दोबारा एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये उस लीग की 2014 में जो बात जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपका देखा जाए कैरियर, जिस तरह हमने बात की 2010 में आपने गालिबन स्टार्ट किया, 13 साल का कैरियर हो गया और माशाल्लाह उसी तरह परफॉर्मेंस आपकी अभी तक चलती चली जा रही है। ये एक गेम ऐसी है, अगर इसको आप क्लोजली देखें तो इसमें आपकी रनिंग भी होनी चाहिए, फिटनेस भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका एक ब्लेंड है, इम्तजाज है सारी तरह की स्पोर्ट्स का, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब किसी स्पोर्ट्स में तो स्किल काम करती है, इसमें स्किल भी चल रही है, बॉडी की मूवमेंट भी चल रही है, रिफ्लेक्सेस भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, बिल्कुल। तो आपका इस कैरियर की इस फेज पे आके कितनी फिटनेस के लिए मेहनत करते हैं और कितने घंटों की फिटनेस करते हैं और डाइट में क्या लेते हैं? पहली बात इरफान भाई, मैं जब सुबह आज यकीन माने कि मैं रात को ऑस्ट्रेलिया से जब आया हूँ तो मेरे आपसे बात हुई तो आपने कहा कि सुबह इंशाल्लाह डन, मैंने कहा डन करते हैं सुबह डन, क्योंकि बड़े देर से आपको बुलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो मैंने कहा डन करते हैं। और मैं ना वो सुबह आप बात करने के बाद मैं लेट गया हूँ, मैं तकरीबन 12-1 बजे लेटा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही थी। 12-1 बजे मैं सोया हूँ तो 4:35 में मेरी फिर आँख खुल गई है। मैंने समझा कि अजानें हो रही है, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैं ग्राउंड चला गया। मैं ट्रेनिंग कर के ना बिल्कुल थक गया। मैंने कहा अभी दिन नहीं चला यार, मतलब वो था ना, तो लेकिन 2.5 घंटे में ग्राउंड में। और मेरी डेली की रूटीन ये है कि मैंने 5 बजे उठ जाना जी, 5 बजे उठ के, मतलब ऑन ईयर में अगर बात करूंगा तो लोग समझेंगे शायद पता नहीं है, लेकिन ये एक बात मैं इसलिए नहीं कर रहा। क्वेश्चन का मकसद ये है कि जो लाखों यंगस्टर आपको फॉलो कर रहे हैं, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़नी होती है। नमाज पढ़ने के बाद मैंने वेट करके अपना नमाज अजान जब हो जानी, फिर वो नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ते साथ ही मैंने गाड़ी निकाल के ग्राउंड चला जाना है। ग्राउंड से फिर मैंने ट्रेनिंग करनी है तकरीबन 8 बजे तक, ठीक है। 8, 8:15, 8:30 हो जाते हैं मुझे। 8 फिर वो ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करना है। नाश्ता करके फिर मैंने तकरीबन को रेस्ट देनी है बॉडी को। अगर रेस्ट हो गई है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी
یہ 3 مہینے ہوتے ہیں نا جو تقریباً یہ میرے ایونٹس میں گزر جاتے ہیں. یہ بچوں کے اسکولوں میں جانا, کالجز میں, یونیورسٹی میں موٹیویشنل اسپیچ کے لیے یا کچھ ایسے پروگرام کے لیے. ہاں جی, وہ آج جیسے ٹی وی شوز یا اس طرح کی چیزوں میں گزر جاتے ہیں. پھر میں مطلب کہ میں سوتا نہیں ہوں, ریسٹ نہیں کرتا. پھر میں نے شام کو تقریباً 5 بجے پھر گراؤنڈ میں جانا, پھر 8 بجے تک پھر گراؤنڈ میں رہنا. اچھا. ہاں جی, آج بھی صبح, حالانکہ میں رات کو تھکا آیا تھا, لیکن صبح پھر میں 5 بجے گراؤنڈ چلا گیا تھا. گراؤنڈ سے لے کے 8:15 بجے میں وہاں سے نکل کے ناشتہ کر کے پھر واپس آیا ہوں. آ کے گھر کو کام تھے تھوڑے وہ کیے ہیں, پھر اس کے بعد میں آ کے. اور ڈائٹ کا بھی بتا دیں, ایک ٹائم پہ کتنی روٹیاں, کتنے انڈے؟ اس کا کوئی ایسا کوئی اتنا اسپیسیفک قسم کی ڈائٹ ہے یا نارمل کھاتے ہیں؟ نہیں, وہ بھلا کیا ہوتا ہے جن دنوں میں ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں نا, ان دنوں میں تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑتا ہے ڈائٹ کا خیال. ادروائز نارملی چلتی ہے جیسے آپ لوگ یوز کر رہے ہیں. ایسے جب ایونٹس چل رہا ہے, ابھی ہمارا ایونٹس آ رہا ہے ایک, تو اس کے لیے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. اور یہ ٹریننگ جو ہماری, جب بھوک لگی ہو تو ایٹ اے ٹائم کتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں؟ یقین مانے ایک. نہیں کرے اتنی ایفرٹ والا کام, یقین مانے ایک کھاتا. اچھا. ہاں, زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی تو 1.5 کھا لوں گا. اچھا. ہاں, تو اس کے علاوہ کوئی خاص ڈائٹ میں چیزیں, کوئی پھل چھل کوئی؟ لیکن یہ, ہاں یہ ہے کہ میں جب صبح ٹریننگ کے بعد میں نے پائے کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پائے کے ساتھ ناشتہ کر کے پھر تھوڑی 2-4-5 گھنٹوں کے بعد میں نے یوگٹ, دہی, وہ نیئر 1 kg. اچھا. ہاں ماشاءاللہ, وہ پینا ہے. اس کے بعد فروٹس کھانا دوپہر میں, کھا کے پھر شام کو ٹریننگ کرنی, اس کے بعد پھر کھانا کھانا ہے. تو میں زیادہ مطلب اس طرح کا کھانا نہیں کھاتا کہ جس سے زیادہ فیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں, نارملی چیزیں, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو کبڈی خاص کر ہے, یہ ساری گیموں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی بھی گیم لگا لیں کسی بھی قسم کی. مجھے یہ یاد آ رہا تھا جس طرح آپ نے محنت کا بتایا, تو جانشیر صاحب کا میں ایک دفعہ انٹرویو سن رہا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ میں عید والے دن بھی نماز پڑھ کے میں ٹریننگ کے لیے جاتا تھا. یقین مانے میں بھی گیا. دیکھیے یہ بڑے نام حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہے. ابھی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ یہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور یہ جو لیگ ہونے جا رہی تھی کبڈی کی, وہ کدھر رہ گئی, اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے شفیق شیختی صاحب سے. شفیق بھائی, ہم نے جیسے بات کی, 1-2 چیزیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا. پہلے میں لیگ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, PSL ہونے جا رہا ہے, اسی طرح ایک ایونٹ ہوا تھا لاہور میں, اور میں نے ہی اس کی ہوسٹنگ کی تھی. اس میں پاکستانی جو کبڈی فیڈریشن تھے, تمام اس کے حلقہ احباب صاحب شامل تھے, پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے, اور پلس بھارت کی طرف سے بھی کچھ ان کے فیڈریشن کے لوگ بھی آئے, اور ان کے پنجاب گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ گیسٹ اس میں ایز شرکت کی. اور اس کانسیپٹ پہ سب کا ایگریمنٹ ہوا, اور ایک جو ٹرانس گروپ بھی ہے, ایک جو اس میں میوچل پارٹنر بھی تھا, اور سب کچھ وہ تھا کہ پلیئرس کی بیڈنگ ہوگی اور بہت جلدی یہ لیگ کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کیا اس پہ پائپ لائن ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی پروگرس نظر نہیں آئی, تو کیا ریزن ہے, اور آپ ایز اے کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں یہ لیگ کی امپورٹنس کو؟ دیکھیے, وہ فیڈریشن کی بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی جو انہوں نے کی, رانا سرور صاحب نے, اور ہمارے ہیڈ کوچ ہیں طاہر بھائی جٹ صاحب, انہوں نے, اور جتنے بھی ہمارے شافع صاحب ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ بڑی ایک اچھی ایفرٹ کی تھی. اس کے بعد کچھ معاملات ایسے تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ چینجنگ والے سسٹم شروع ہو گئے, تو وہ گورنمنٹ اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی سی افیکٹ کر گئی اس پہ. تو انشاءاللہ اسی ایئر میں آپ کو یا تو اس کی کوئی پروگرس ملے گی, تو نہیں تو نیکسٹ ایئر میں تو لازمی انشاءاللہ. اس میں آپ جیسے ابھی آسٹریلیا کھیل کے آئے ہیں کچھ منتھ پہلے, اس سے پہلے کینیڈا بھی آپ گئے, ہر جگہ آپ دنیا میں آپ کھیلتے ہیں الحمدللہ, تمام طرح کی لیگ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ ایک برانڈ کے طور پہ PSL ہماری بنی ہے, ہاکی کے اوپر بات کی جا رہی ہے, تو اس کی امپورٹنس کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ینگسٹر کے لحاظ سے, یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ دیکھیں بھائی, جب آپ کوئی بھی گیم کرتے ہیں نا, جب تک آپ کا ذریعہ معاش نہ بنے وہ گیم, تب تک وہ گیم آپ یا تو دل سے نہیں کرتے, یا تب تک آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا اس لیول کا نا. اور یقین مانیں کہ میں صحیح آپ کو بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کا کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا. الحمدللہ پاکستان نے بہت اچھا دیا, اور مجھے, میں اب 18 اسکیل میں بھی ہوں, گورنمنٹ جاب میں, مطلب انہوں نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں, گورنمنٹ سب کچھ کر رہی ہے ہمارے پلیئرز کے لیے, جتنا اس
وہ کر سکتی ہے نا, وہ اس سے زیادہ کر رہی ہے. اور اگر بات کریں ہم اس طرح کے باہر آؤٹ آف کنٹریز میں کھیلنے کے, تو دیکھیں جس طرح سے ہم پلیئر ہیں نا, اب میں یقین مانے کہ ایک دن میں میرا اپنا خرچہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس اب والی پوزیشن پہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ہے ایک دن کا نا, میرا کھانے پینے کا, ٹریول, گاڑی کا, یہ وہ آگے پیچھے سارا کچھ. تو وہ ایکسپینسو جو ہوتے ہیں وہ اگر ہم کہیں کہ ہم جاب سے ہی نکال لیں تو وہ نہیں نکلتے نا. وہ اگر جس طرح ہمارے جو پلیئرز کھیلنا چاہ رہے ہیں, جو پلیئرز اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے پلیئرز بننا ہے, تو ان کے لیے یہ میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھو اگر آپ کا جیب اجازت دیتی ہے اور آپ کا گھر اس طرح سے ہے کہ آپ کو وہ سپورٹ کر سکیں تو آپ اس چیز میں ان ہو, کیونکہ یہ ہر گیم سے زیادہ ایکسپینسو گیم ہے, کیونکہ اس میں ڈائٹ سب سے زیادہ ہے, آپ کو ایکسپینسو لینی پڑتی ہے اور پھر اچھی مقدار میں لینی پڑتی ہے, اور جب تک آپ ڈائٹ نہیں اچھی کریں گے آپ کبھی بھی کسی بھی گراؤنڈ میں نہیں اپنے آپ کو سیٹ رکھ سکتے نا. بالکل ٹھیک. ہاں, تو اس طرح کیونکہ اگر آپ گھر سے باقی اللہ کا کرم تو ہو جس پہ, تو وہ تو چاہے آپ مطلب اس کے فیور میں ہے کہ یہ لیگ ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ڈیفینیٹلی عام جنرل پرسیپشن بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہوگی اتنی زیادہ پلیئرز کے لیے بینیفٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنی جلدی ہوگی اور جتنی لیگیں ہوں گی ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ پلیئرز پیدا ہوں گے اور اتنے ہی اچھے پلیئرز ہمارے پرفارم کر سکیں گے. دوسری میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی بات آپ نے کی, جس طرح آپ وابڈا سے کھیلتے ہیں اور وابڈا لک آفٹر کرتا ہے, ہماری تمام سپورٹس کو ایک بیسک انفراسٹرکچر ہی یہی تھا کہ ڈپارٹمنٹ نیچے سے لک آفٹر کر کے پلیئر بناتے ہیں اور پھر وہ جا کے نیشنل لیول پہ سرو کرتے ہیں. لاسٹ گورنمنٹ کے اندر ایک سٹانس آیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا گیا, اس کا کبڈی پہ کتنا افیکٹ آیا, اور اس سے اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, دوسرا رجیم ہے, یہ اس کو کیسے کیری فارورڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ اگر کنٹروورسی میں میرا کوسچن نہ آئے تو میں دل سے بات کروں تو وہ پلیئرز کے حق میں بہت ایک بھیانک چیز تھی. اس میں بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں, یقین مانے میں نے انٹرنیشنل پلیئرز, کرکٹر, فٹ بال, ہاکی, کبڈی, ان کی لٹرلی روتے ویڈیوز دیکھی ہیں. اور دیکھیں جو بندے 14 سال 10 سال پاکستان کو سرو کیا ہے, اور وہ بیچارے بعد میں رو رہے تھے کہ ہمارے بچے ہیں, ہمارا کانٹریکٹ پہ تھے تو وہ کانٹریکٹ والے سارے ختم کر دیے, کیونکہ وہ آپ کی جیسے ہمیشہ بات کرتے ہیں ایک بندہ اکیلا نہیں ہے, پوری فیملی کو رن کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے پھر وہ بیچارے بڑے, اب ایک بندہ دیکھیں جس نے یہ گرین کوٹ پہنا, اور خدا گواہ کہ یہ گرین کوٹ پہننا ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کشمیر فتح کر لیا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اس سے بھی شاید کوئی بڑے الفاظ ہوں تو میں یہ کہوں اتنا مشکل گرین کوٹ پہننا ہے. اور جو لوگ گرین کوٹ پہن لیتے ہیں پھر وہ بعد میں بیچارے مزدوری کرتے پھرے ہوں, جن لوگوں نے ایک پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سرو کی ہے, وہ بیچارے, میں نے اس ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں منڈی میں وہ کرتا ہوں, پلے داری کرتا ہوں نا, کام کرتا ہوں. تو وہ چیزیں دل کو بڑا تکلیف دی انہوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے. دیکھیں ہمارے لیے جو بھی بھلا کرے, ہم کوئی کسی پارٹی کے نہیں ہیں, ہم کسی چیز سے نہیں ہیں, ہم کسی کی فیور میں نہیں ہے کہ وہ آئے تو وہ نہ آئے. جو بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا کرے, ہمارے پلیئرز کے لیے اچھا کرے, ہمارے لیے وہی اچھا ہے. بالکل ٹھیک, وہ آپ ہو, زید ہو, بکر ہو, کوئی بھی ہو. تو ابھی اس گورنمنٹ نے آ کے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی کا بھی بھلا کرے, اور آنے والیوں کا بھی بھلا کرے. انہوں نے آ کے دوبارہ وہ مقصد سب کا ایک ہونا چاہیے, کھیل اور کھلاڑی دونوں فروغ ان کو ملے اور فلرش کرے. مطلب اس طرح سے آپ اگر پلیئرز کو سائڈ پہ کر رہے ہیں تو کیا, اور ایک اب تو یہ بات اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے نا جی, آپ کوئی جب نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو پہلا کو امپروو کر کے اس کو پیرلل پہلے کھڑا کرے, پھر جیسے اس کو ختم کیا جائے, تب تک ایک دم وہ سیڑھی ختم کر دی جائے گی تو اگلی سیڑھی پہ قدم کیسے. اب آپ یقین مانے کہ اسکولوں میں پہلے ہوتا تھا, میں اسکول سے نکلا ہوا ہوں نا, اسکول سے پھر کالج میں پھر آگے یونیورسٹی میں, تو جو بچہ اب اسکولوں میں جیسے گیمیں ختم کر دی ہیں, کوٹھیوں میں ہیں تو ہوگی کیسے, تو کیسے ہوگی نا, کیسے پلیئر نکلے, کہاں سے آپ لیں گے خواجہ جنید جیسے, کہاں سے آپ شفیق چشتی, کہاں سے آپ کمل ڈوگر, کہاں سے آپ یہ پلیئرز لیں گے, یا کوئی بھی جتنا بھی ہمارے پاکستان کا. تو وہ کیا آپ گھر کے اندر چار دیواری میں ایک کمرے سے تو نہیں نا لے سکتے. اور سب سے بڑی ایک اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ان کا اسکولوں کے جو آپ اسپورٹس ڈے ہیں وہ سال میں 2 ہیں یا 1 ہے, اور وہ 1 یا 3 دن یا 6 دن کی ایفرٹ سے کیسے وہ اسپورٹس, اور وہ بھی سپورٹس جیسی ہوتی ہے, آپ یقین مانے کہ وہ ایک, مجھے لگتا ہے کہ 5 مرلے میں ساری سپورٹس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہے وہ. اچھا شعیب بھائی, ایک اور چیز ہم نے دیکھنے کو ملی کہ کچھ 5-6 سال پہلے کئی لڑکوں کے ڈوپنگ کا بھی مسئلے آئے,
جس طرح ہم نے بات کی بڑی فزیکل گیم ہے, بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ کیا ریزن بنی اور ابھی کیا اس پہ فیڈریشن کیا کیا اسٹیپ اس میں میئر لے رہی ہے؟ دیکھیں فیڈریشن نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. جو بھی ہمارے ڈوپ ٹیسٹ میں آئے تھے پلیئرز ان کو بین کی ہے. یہ ہماری نیشنل ہوئی ہے, نیشنل میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں فیئر گیم ہوگی اور جو بندہ محنت کرے گا وہی آگے جائے گا. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک فیڈریشن کے لیے بھی اور ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہ اسٹیپ لینا, کیونکہ ایک بہت اس کا بڑا پلیئر ہو, بہت اچھا پلیئر ہو, وہ پھر کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں آ جائے یا ایسی حرکت میں آ جائے تو پھر اس کے لیے اس کو چھوڑنا یا اس کو بیک فٹ پہ لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر بھی ہماری فیڈریشن نے اور ہمارے ڈپارٹمنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی یوتھ اور اپنے پلیئرز جتنے بھی ہمارے کبڈی کھیل رہے ہیں ان کو بالکل ٹریننگ کروائیں گے, اور ٹریننگ کر کے محنت کر کے جو آگے آئے گا اسی کو موقع ملے گا. ادروائز کوئی بندہ جو ڈوپنگ کرے گا, جو بندہ گولیاں ٹیکے کرے گا, وہ کبھی بھی نہیں آگے آ سکتا. انہوں نے اس دفعہ نکالے تھے جیسے آپ کی انفارمیشن کے مطابق کہ پلیئرز آئے تھے, تو وہ تقریباً 9 تھے یا شاید 8 تھے, سبھی کو بین کر دیا انہوں نے. ڈپارٹمنٹس نے بھی بین کیا ہے اور سب نے متفق فیصلے سے ان کو 5 سال کے لیے بین کیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اوبیسلی ایک اسپورٹس کی خوبصورتی ہے کہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ آپ آئیں. اچھا اب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کون سے ایونٹس آ رہے ہیں اور اس میں پاکستانی کبڈی فیڈریشن اور آپ لوگ کھلاڑی کیا اس میں محنت کس طرح کی پریپریشن ہے, اس حوالے سے پلیز شیئر. ابھی پاکستان میں 2-3 ایونٹس آ رہے ہیں لیکن وہ لوکل ہی ہیں, وہ اچھے ایونٹس ہیں, مطلب آؤٹ آف کنٹریز کے اسپانسرز ہیں وہ کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ابھی مارچ میں 5 مارچ سے آسٹریلیا میں شروع ہو رہا ہے سیزن کبڈی کا, تو 2 مارچ اور اپریل وہاں پہ ہوگا. پھر اپریل سے مئی جون میں انگلینڈ ہوگا, تو جون جولائی اگست میں پھر کینیڈا ہوگا. پھر اسی طرح کھیلتے کھیلتے واپس انشاءاللہ پاکستان. اچھا اس میں کیا ویسے آپ کو ریزن لگتی ہے کہ یہ اسپورٹ صرف پنجاب کی حد تک کیوں ہے؟ کیونکہ بڑا بیسک ایک فنڈامنٹل ہے. اوبیسلی ہم سمجھتے ہیں کہ کلچر کا پارٹ ہے پنجاب کے, سارا کچھ ہے, اور اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں حضور بھی ایسا ہی ہے کہ صرف وہ پنجاب کی حد تک لمیٹڈ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے, لیکن اب دوسری دنیا میں اگر دیکھیں تو جس طرح آسٹریلیا اس پہ بڑا کام کر رہا ہے, کینیڈا بہت کام کر رہا ہے, بٹ ادھر بھی پاکستانی انڈین ہی زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو اور یقین مانے اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اتنا مجھے لگتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں نہیں ہوتا جتنا کراؤڈ ان ملکوں میں ہوتا ہے. اور وہ آخر وہ دیکھتے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی جو آنے والا دور ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کی اسٹرانگ ٹیمیں ہیں نا, ایسے ہی آسٹریلیا, کینیڈا اور انگلینڈ کی بھی اسٹرانگ ٹیمیں بن جانی. اچھا ہاں, مطلب اس لیول کی وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, اور جو پلیئرز وہاں پہ بننا چاہے گا اس کو پھر ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ آپ کھیلیں, ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں سارا کچھ. اچھا ایک اور بڑا بیسک کوشچن یہ ہے کہ ایک بچہ جو اس میں آنا چاہ رہا ہے, کبڈی اسپورٹس کے ایز اے پروفیشن لینا چاہ رہا ہے, وہ کس فورم سے سٹارٹ کرے, کیا کیا چیزیں؟ کیونکہ دیکھیں گاؤں کے اندر تو پھر شاید اس کو کوئی انوائرمنٹ مل جائے, کچھ اس کو ہو, اس کو کوئی انفراسٹرکچر بھی بنا ہو. بالکل. شہر کا بچہ اگر سوچتا تو اس کے پاس تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے لاہور پورے میں کوئی لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے کئی کبڈی ہوتے ہوئے دیکھی ہو, سوائے کسی جیسے وابڈا کے جمنیزیم کی بات کی, ان کے علاوہ. تو کیا اس کو کدھر جانا چاہیے اور کس طرح اس کو بالکل اس کو دیکھیں اکیڈمی بنی ہے جیسے یہاں پہ لاہور میں ایک میں نے چشتی کبڈی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے. کس جگہ پہ تھوڑا وہ بھی بتا. وہ چنگی امر سدو ہے, ٹھیک ہے, ہمارا وابڈا اسپورٹس کمپلیکس ہے, اس کے اندر گراؤنڈ ہے, وہاں پہ ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. ایک وہاں پہ ایک میں نے لیک سٹی آپ نے سنا ہوگا اڈا پلاٹ کے ساتھ, وہاں پہ ایک تقریباً ایک گھر پورا ہی ہے, تو گراؤنڈ بھی ہے. وہاں پہ بھی جو بچے باہر سے آتے ہیں جن کے پاس مطلب رہائش نہیں ہوتی, میں نے ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے, وہاں پہ رہتے بھی ہیں. ہاں جی. وہ فیس وغیرہ ہے؟ نہیں, میں فیس بھی کچھ بھی نہیں کرتا, میں فیس, ہاں ان کو وہاں پہ رہائش بھی, اور اگر کچھ ہو سکے تو ان کے لیے فوڈ کا بھی کر دیتا ہوں. تو ادروائز اگر کوئی بچہ یہاں پہ لاہور میں خاص کر کھیلنا چاہے تو اس کے لیے دونوں راہیں کھلی ہیں, اور وہ آ سکتا ہے چونکہ امر سدو میں بھی اور اڈا پلاٹ میں بھی, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. اور وہ اچھا اس میں اگر لڑکا کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے یا آپ لوگ دیکھتے ہو تو اس کے کرائٹیریا کیا ہے؟ جیسا کرکٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو کلب کھیلتا ہے, پھر وہ ڈومیسٹک ہوتی ہے, پھر گریڈ 1 اور گریڈ 2 اور گریڈ 1 آ کے پھر ڈومیسٹک کے بعد وہ ٹیم میں پک ہوتا ہے. تو آپ کا نیچے کرائٹیریا کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ سے پک کتنے کرتے ہیں آپ لوگ پاکستان کے لیے؟ جی ہاں, کیونکہ یہ کوئی نہیں, اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹس میں ہی پلیئر ہوں تو پھر ہی وہ پاکستان کھیلتے ہیں. نہیں, اگر کوئی ویسے بھی اچھا ہے
موسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ڈپارٹمنٹس میں پلیئر ہوتے ہیں اچھے وہی ہوتے ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ تو اچھے پلیئر کو چھوڑتا ہی نہیں ہے, وہ لے لیتا ہے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ, چاہے جو بھی ہمارے پاکستان میں کبڈی کو یا کسی بھی گیم کے لیے کرتا ہے وہ لے لیتا ہے. پھر وہاں سے ہم ہوتی ہے ہماری ایک نیشنل گیموں میں سارے ڈپارٹمنٹس کے میچز ہوتے ہیں, ان میں پھر سلیکشن ہوتی ہے کیمپ کے لیے, 40 دن کا, 2 مہینے کا یا 2.5 مہینے کا کیمپ لگتا ہے. اس کیمپ میں ہم پلیئرز کو ٹریننگ کرواتے ہیں, وہاں پہ ہوتے ہیں 60 70 100 پلیئرز. اس 100 پلیئرز میں سے پھر ہم نے 14 چوز کرنے ہوتے ہیں, 14 یا 16 چوز کرنے ہوتے ہیں جو اس کریٹ اپنے میٹ کرتے ہیں اس لمٹ کو, تو پھر وہ ہم لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا گورنمنٹ لیول کے حوالے سے بتا دیجیے کہ آپ کی فیڈریشن کے پاس فنڈس کا ہاکی کی طرح یا باقی اسپورٹس کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے, کیا پراپر ٹیک کیئر کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں بالکل پراپر ٹیک کیئر کیا بھی جاتا ہے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور ہماری جو فیڈریشن ہے وہ تو پھر آپ فیڈریشنوں کے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیچاروں کو لمٹ سے ہوتے ہیں, فنڈ ہوتے ہیں, لیکن جتنا بیچاروں کے پاس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں فیڈریشنز نا. اور سیکنڈ یہ بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ نے بہت اچھے لیول پہ پلیئر کو نا, جو اس لیول کا پلیئر اس کو بڑا اچھا فیسیلیٹیٹ کیا, اس کی لائف ایک نارمل لائف کے لیے اس کو بڑا. لیکن اگر مطلب زیادہ جس طرح پلیئر, کیونکہ جیسے جیسے وہ آگے جاتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں, تو اس لیول سے نہیں. وہاں پہ اگر آپ گیم کا کہیں کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹس پلیئرز کو سپورٹ کریں, تو لازم نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ سپورٹ کریں پلیئر کو. آپ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا کوئی بھی ایسا صاحب استطاعت آدمی ہے, وہ آئے اور جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو, ہاں ان کو وہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن میرا ماننا یہ کہ وہ تو چلیں انڈیویجول لیول پہ ہو گیا, بٹ اس کو پراپر رسپانسبلٹی تو اسپورٹس کی گورنمنٹ کی ہے اور اسی کو کرنا چاہیے, تاکہ کھیل تب ہی فلرش کرتا ہے جب آپ کے پیچھے آپ کا جو گورنمنٹ کا رول باپ کا نا جی, وہ سارا ٹیک کیئر کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو وہ تو کرتی ہے نا گورنمنٹ, تو جتنا اس سے ہوتا ہے وہ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس میں ان ہو نا, وہ سپورٹ کریں. اس کا ایک ماڈل آپ کو کرکٹ کی طرح ڈیفائن کرنا پڑے گا, بالکل ایسے اس طرح پھر آپ لے کے جا سکتے ہیں. شفیق بھائی لاسٹ نوٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں بچوں کے لیے, ینگسٹر کے لیے جو آپ کو چاہنے والے ہیں, فینز آپ کو سن رہے ہیں, تو بچوں کے لیے پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے میسج دیجیے. نہیں, کوسچن تو اور پیغام تو میرے ڈیلی پازیٹیو ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ہمیں ینگسٹر پلیئرز کھیلنے کے لیے یا چاہتے ہیں کہ اس گیم کو, اور اگر آپ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری محنت ہے. اور محنت کس لیول کی ہے کہ صبح 5 سے 8 بجے تک سو کے, سردیوں کے دنوں میں لوگ اٹھتے بہت مشکل سے ہیں. تو میری ینگ پلیئرز کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ سے مخلص رہیں, اور جتنا ہو سکے آپ اپنوں سے بڑوں کا احترام کریں, تاکہ آپ کو دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ جو محنت کرتے ہیں وہ رنگ نہیں لا رہی ہوتی. محنت سبھی کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہم نے اتنی محنت کی, اس کا پھل نہیں ملا. اس میں کچھ ریزنز ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, یا کسی جگہ پہ ہم خود کو ڈیفائن کر رہے ہوتے کہ ہم ٹھیک ہیں, لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے بڑوں کی بات مان لینا بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آپ کو کبھی بھی بڑا کوئی بھی, میں ہوں, میں اس لیول پہ بھی میرے ساتھ کوئی بڑے ہوں تو وہ مجھے بات کہیں آپ کو اپنے سینئر کا, اپنے استاد کا, تو اس طرح سے بڑوں کا, پلیئرز کا, اور اپنی اس خاص کر گیم کا احترام کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گیم کا پلیئر بنوں. بڑی فیمس سینگ بھی ہے نا جی, بادب بانصیب, تو وہ اس کو کرنا. بالکل بڑا خوبصورت میسج دیا آپ نے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی پاکستانی کبڈی کپتان شفیق چشتی صاحب کی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.